अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हर जुमे के दिन मैं आपके लिए एक नबी की जो कहानी है वो लेके आती हूँ। इसी सिलसिले में आज जिस पैगंबर की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उनका नाम है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल सहर टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी लाजम क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वादी के नशेब में हरी घास फर्श जमीन पर मखमल की तरह बिछी हुई थी और उसके कतरे इस सब्जे का मुंह धुला रहे थे। दूर से देखो तो मालूम होता था दामने सहरा में सुच्चे मोती बिखरे हुए हैं। सूरज की किरणों ने अभी इस वादी में झांकने की जुर्रत नहीं की थी। शबनम के कतरे अभी भाव बनकर नहीं उड़ रहे थे कि चरवाहों की पुकार से वादी गूंज गई। बकरियों का एक रेवड़ छलांगे मारता हुआ इस चरागाह में दाखिल हुआ। ये बकरियां दूर दूर तक यूं फैल गईं जैसे कोई सोते में पांव फिराता है। इनके मुहाफिज और चरवाहे बेखबर होकर एक तरफ बैठ गए। इन बकरियों को इस दस्तरखान पर मुंह मारते हुए गिनती के लम्हे गुजरे थे कि बेगिनती बकरियों का एक और रेवड़ चरागाह में दाखिल हुआ। पहले से मौजूद बकरियों ने गर्दनें उठाकर देखा और मुतमईन होकर चरने में मसरूफ हो गईं। आने वाले मेहमान इनके लिए अजनबी नहीं थे और फिर दस्तरखान पर खाना वाफिर मिकदार में मौजूद था। हरी हरी ताजा घास दूर तक फैली हुई थी। आने वाले रेवड़ की बकरियां अपने चरवाहों से बेनियाज ताजा घास के मजे लूट रही थीं। जानवरों को एक दूसरे पर कोई इतराज नहीं था, लेकिन दोनों तरफ के चरवाहे अपने अपने रेवड़ के हक में एक दूसरे के मुकाबले आ गए और झगड़ने लगे। तुम लोगों ने ये क्या तरीका निकाला है? चरागाह पर पहला हक हमारा है। पहले हमारे जानवर खा पी ले, इसके बाद अपने रेवड़ को लेके आ जाना। बल्कि ज्यादा अच्छा तो ये होगा कि किसी और चरागाह का रुख करो। तुम्हारा हक कहाँ से निकल आया? तुम्हारे जानवर के आसमान से उतरे हैं? आसमान से तो नहीं उतरे, लेकिन हमारे आका को जो एहसानात तुम्हारे आका पर है, इनका तकाजा है कि हमारा हक तस्लीम किया जाए। पहले हमारा हक है, बाद में तुम्हारा। तुमने फलस्तीन में भी यही झगड़ा उठाया था। जहां जहां हम ठहरे और जहां जहां से गुजरे तुम यही हरकतें करते चले आए हो। लेकिन ये मिस्र है, यहाँ चिरागाहों की कमी नहीं, इसलिए तुम्हारा चिराग पा होना फजूल है। यहाँ कहत नहीं पड़ने जा रहा जो तुम्हें तकलीफ हो रही है। बात कहत की नहीं, बात हक की है। पहले इसका जवाब दो, हमारे आका के तुम्हारे आका पर एहसानात हैं या नहीं? तुम्हारे आका यतीम हुए तो हमारे आका ने इन्हें सहारा दिया, बेटा बनाया, अपनी तरबियत में रखा, इन पर अपना माल खर्च किया, इनकी शादी कराई। जब हिजरत का वक्त आया तो बेयारो मददगार नहीं छोड़ दिया बल्कि अपने साथ रखा। फिर ऐसे शफीक आका के रेवड़ का पहला हक हुआ या नहीं? तुम जिस आका के नौकर हो इसने तो ये हक कभी नहीं जताया। वो ना जताए, हम तो जताएंगे। फिर जिसमें ताकत है वो अपना हक मनवा ले। दोनों तरफ के चरवाहे और मुहाफिज उठ खड़े। करीब था कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती कि इन्हीं में से कुछ लोग दरमियान में पड़ गए। कुछ तो एक दूसरे का एहतराम करो, तुम दोनों के आका कोई गैर तो नहीं है। जब ये एहतराम नहीं करते तो हम क्यों करें? मत करो एहतराम, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि आपस में लड़ने की बजाय ये मामला अपने अपने आकाओं के सामने रखो, फिर वो जैसा कहें वैसा करो। ये तो करना ही पड़ेगा। इन्हें भी तो मालूम हो कि हम इनकी नौकरी कितनी मुश्किलों में रहते हुए कर रहे हैं। दोनों तरफ के चरवाहों ने इस तजवीज से इत्तफाक किया। इन्हें लड़ते हुए इतनी देर हो गई थी कि जानवर अच्छी तरह सैर होकर खा चुके थे। दोनों तरफ के मुहावजों ने हांका लगाया और अपने अपने रेवड़ों को जमा करके चिरागाह से बाहर निकल गए। इन रेवड़ों में से एक रेवड़ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मलकियत था, दूसरा आप अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम का था, जो आप अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता थे और हिजरत में आप अलैहिस्सलाम के साथ साथ थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े भाई थे। हारान के इंतकाल के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी आगोशी तरबियत में ले लिया था। इसीलिए वो और हजरत सारा मिलत इब्राहिमी के पहले मुस्लिम और साबिकून और अव्वलून में दाखिल हैं। कुरान शहादत देता है, बस ईमान लाया लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर और कहा मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की जानब। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अराक के कस्बा और के बाशिंदे थे। इनकी कौम बुत परस्त और सितारा परस्त थी, गोया शिरक की आखिरी हदों को छू रही थी। उनके वालिद आज़र अपनी कौम के मुख्तलिफ कबाइल के लिए लकड़ी के बुत बनाते और फरोख्त किया करते थे, मगर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई थी। और बिलाशुबा हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अव्वल ही से रुश्द व हिदायत अता की थी और इस मामले को जानने वाले थे अंबिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से यकीन था कि बुत ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, न किसी पुकार का जवाब दे सकते हैं, न नफा नुकसान से इनका कोई वास्ता है। वो सुबह शाम अपनी आंखों से देखते थे कि इनका बाप इन मूर्तियों को अपने हाथों से बनाता है और जिस तरह इसका जी चाहता है नाक कान और आंखें तराश लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथों फरोख्त कर देता है। ये कैसा खुदा है जो बेचा खरीदा जा सकता है?
ان کی قوم بت پرستی کے ساتھ ساتھ کواکب یعنی ستارہ پرستی میں بھی مبتلا تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسانوں کی موت و حیات، ان کا رزق، ان کا نفع و ضرر، خشک سالی، فتح و شخیص، غرض کارخانہ عالم کا نظم و نسق کواکب اور ان کی حرکات کی تاثیر پر چل رہا ہے، اس لیے ان کی خوشنودی اور ان کی پرستش ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ سوال بھی تھا کہ قوم کا یہ عقیدہ درست ہے یا باطل، اس پر بھی غور کرنا ضروری تھا تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ کر قوم کے سامنے اپنے دلائل رکھ سکیں اور انہیں حقائق سے آگاہ کریں۔ تاروں بھری رات تھی، ایک ستارہ خوب روشن تھا۔ آپ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرا رب یہ ہے کیونکہ یہی سب سے روشن ہے۔ لیکن جب وہ وقت مقررہ پر نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر نگاہ اٹھائی تو دیکھا چاند آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ فرمایا، یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن سحر کی آمد کے ساتھ وہ بھی ڈوب گیا تو اختیار آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا، اگر میرے پروردگار نے مجھے راہ نہ دکھائی ہوتی تو میں ضرور اسی گروہ میں ہوتا جو راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ تاروں بھری رات ختم ہوئی، ستارے اور چاند سب نظر سے اوجھل ہو گئے۔ آفتاب عالم کا رخ روشن سامنے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ میرا رب ہے؟ نظام فلکی میں اس سے بڑا ستارہ اور کوئی نہیں۔ دن بھر چمکنے کے بعد سورج بھی غروب ہو گیا، گویا اس کی حیات بھی موت میں تبدیل ہو گئی۔ جس کو موت آ جائے وہ پروردگار کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار یہ چاند ستارے نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جس کے حکم سے یہ ڈوبتے اور طلوع ہوتے ہیں۔ اس یقین کے ساتھ وہ پکار اٹھے، اے میری قوم، تم جو کچھ خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ بلا شبہ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف، اسی ایک خدا کی جانب کر لیا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کا خالق ہے۔ میں حنیف ہوں اور مشرک نہیں ہوں۔ قرآن کے بقول ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ قرآن کے بقول ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت کے جلوے دکھائے تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ یقین کے یقین کامل میں بدلتے ہی وہ دعوت حق کے لیے مضطرب ہو گئے۔ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے گھر میں قائم تھا۔ آزر کی بت سازی پوری قوم کے لیے محور بنی ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو مخاطب کیا، اے باپ، خدا پرستی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے، جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اے میرے باپ، تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آ سکتی ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی، بس میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدا رحمان سے نافرمان ہو چکا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ باپ پر اس کی باتیں اثر انداز ہوں گی، لیکن افسوس آزر پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا۔ وہ بیٹے کے خلاف تن کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم، کیا تو میرے دین سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے لگ ہو جا۔ ایک طرف باپ تھا، وہ کفر و شرک پر صحیح لیکن احترام لازم تھا۔ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہایت نرمی کے ساتھ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہے۔ میں خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں آج سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو۔ اس جدائی کے بعد پیغمبر کی شان یہی تھی کہ وہ اپنی قوم کو مخاطب کرے، اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، اسے پیغام حق سنانے کی حجت پوری کرے۔ کم و بیش 2100 سال قبل مسیح کا دور ابراہیمی کفر و ضلالت سے آباد تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، لہذا قومیں شترے بے مہار کی طرح دوڑ رہی تھی، خصوصاً عراق و بابل کا برا حال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسی ہی بسمت قوم کو راہ راست دکھانی تھی۔ قصبہ اور کے بازاروں میں ایک روز ایک آواز گونج رہی تھی، کون خریدتا ہے ان بتوں کو جو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ اس طرح تو کوئی دیوانہ ہی اپنا سودا بیچ سکتا ہے۔ لوگوں نے سوچا اور اس آواز کی طرف دوڑ پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے ایسی آوازیں لگا رہے تھے تاکہ لوگ جمع ہوں اور انہیں تبلیغ کا موقع مل جائے۔ ارے یہ تو آزر کا بیٹا حضرت ابراہیم ہے، باپ کیسا نیک ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے، اور بیٹا اسے دیکھو، کہہ رہا ہے نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ سنا ہے اس نے آزر سے بھی بت کلامی کی تھی، انہوں نے اسے علیحدگی اختیار کر لی ہے، اس لیے اس کا غصہ ہم پر اتارا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، جب بہت سے لوگ جمع ہو گئے تو ان کی ہمت دراز ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے باز پرس کی، ابھی جو تم کہہ رہے تھے ذرا پھر سے تو کہو۔ اب کہ میں کہتا نہیں، تم سے پوچھتا ہوں، تم لوگ خود بتاؤ کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو یہ تم کو کسی بھی قسم کا نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ ان باتوں کے جھگڑے میں ہم پڑنا نہیں چاہتے، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ تمہارے باپ دادا بھی غلطی پر تھے، تم بھی غلط کر رہے ہو۔
ابراہیم اگر یہ غضبناک ہو گئے تو تمہیں تباہ کر دیں گے۔ یہی تو تمہاری غلط فہمی ہے، تمہارے کہانوں نے تمہارے دلوں میں غلط خوف بٹھا دیا ہے۔ اگر یہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو مجھے پہنچا لیں، میں لانیہ کہتا ہوں، میں انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں، ان سے لانے جنگ کرتا ہوں۔ لوگ آپ علیہ السلام کے بے خوف لہجے کو سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ بعض تو یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم کے ہوش جاتے رہے ہیں، ورنہ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرتے۔ اب دیکھنا یہ معبود سے کیسے تباہ کرتے ہیں۔ ان کی قوم کے نزدیک ان کی پہلی غلطی تھی، اس لیے زیادہ شور نہیں مچایا گیا، لیکن جب ایسی غلطیاں بار بار سرزد ہونے لگی تو کہانوں اور پیشواؤں کو فکر لگ ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک عرصہ گزر گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر دلیل استعمال کر کے دیکھ لی، مگر قوم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے بے جان معبودوں کی طرح اندھے، گونگے اور بہرے بن گئے۔ آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ کے سوا کوئی نہیں تھا جو آپ علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔ قوم کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، تبلیغ کے جواب میں لڑنے جھگڑنے لگتے اور دھمکیوں پر اتر آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی برس کی کوششوں کے بعد اتنے تنگ آ گئے تھے کہ انہوں نے اس قوم کو سزا دینے کا سوچ لیا کہ شاید اس طرح اس قوم کو کچھ عقل آ جائے۔ باتوں باتوں میں ایک دن یہ کہہ کر گزرے کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ یہ جملہ بہت ایسا سے ادا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے سن لیا تھا، لیکن مفہوم واضح نہیں تھا، اس لیے کوئی توجہ نہیں دی اور بات آئی گئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے اس خاص تہوار کے انتظار میں تھے جب شہر سے باہر میلہ لگا کرتا تھا اور پوری قوم اس میلے میں شریک ہونے کے لیے شہر حالی کر دیا کرتی تھی۔ کئی مہینوں کے انتظار کے بعد وہ دن آ گیا۔ قوم ڈھول تاشے بجاتی ہوئی اس میلے کی جانب جا رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام سے بھی کہا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی بیماری کا بہانہ کر کے رک گئے۔ لوگوں نے بھی زیادہ کہنا مناسب نہ سمجھا، وہ آپ علیہ السلام کے عقائد سے واقف تھے۔ جب پورا شہر سناٹے میں ڈوب گیا تو آپ علیہ السلام خاموشی سے اٹھے اور ہیکل میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک بڑا دیوتا تھا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان چھوٹے بتوں میں سے کسی کی ناک توڑ دی، کسی کے کان نوچ لیے، کسی کی آنکھیں نکالی، کسی کو اوندھے میں لڑکا دیا۔ صرف بڑے بت کو سالم رہنے دیا اور ہیکل مندر سے باہر نکل آئے۔ کسی کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کون آیا تھا، کیا کر گیا اور کہاں چلا گیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آ رہے ہیکل میں گئے تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ صدمے سے ان کا برا حال تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ حرکت کس نے کی ہے اور اب ان بتوں کا عذاب کس طرح ہم پر ٹوٹے گا۔ ابھی لوگ چمگوئیاں کر رہے تھے کہ بعض لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آیا، میں تمہاری بتوں کے ساتھ خفیہ چال چلوں گا۔ اس جملے کے ساتھ اس کا مطلب ہی سمجھ میں آ گیا۔ یہ ضرور اس شخص کا کام ہے جس کا نام حضرت ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے، ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کا برائی کے ساتھ ذکر سنا ہے، اس کا نام حضرت ابراہیم ہے۔ الانبیاء سرداروں کاہنوں کے چہرے سرخ ہو گئے، جوش غضب سے آوازیں بھاری تھیں۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً پکڑ کر لاؤ۔ بعض لوگ تو آپ علیہ السلام کو اذیت دینے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، دوڑے ہوئے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لے آئے۔ جس کو پتہ چلتا گیا وہ ہیکل کے سامنے پہنچتا گیا۔ اس مارکے کو دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ آج پورے شہر کے سامنے کہان اور سردار جس طرح لاجواب ہوں گے اسے پورا شہر دیکھے گا، اور ہو سکتا ہے میری بات کچھ دلوں پر اثر بھی کر جائے۔ ابراہیم، کیا تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ کہان نے پوچھا۔ میں نے تو نہیں، بلکہ اس بڑے دیوتا نے یہ سب کیا ہے۔ اگر میرا یقین نہیں ہے تو خود اس سے پوچھ لو، یہ تو بے جان ہے، یہ کب بول سکتے ہیں؟ کہان کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہی تو میں کہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فاتحانہ انداز میں کہا، تمہارے یہ دیوتا بولنے تک کی طاقت نہیں رکھتے، اپنا دفاع تک نہیں کر سکتے، پھر یہ تمہیں نفع یا نقصان کیا پہنچا سکتے ہیں؟ تم پھر بھی ان کو پوچھتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو۔ اس بہترین دلیل کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم باطل عقائد سے توبہ کرتی، لیکن باطنی خباثت نے اس طرف آنے ہی نہیں دیا۔ اس کے برعکس لوگوں نے نعرہ دعوت بلند کیا، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو دہتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ یہ رہے نہ اس کی دعوت و تبلیغ، قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ہم تیاری کرتے ہیں، بس یہ نظر رکھو کہ یہ شہر چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ یہ تو مشکل کام ہے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کے گھر کی نگرانی اور انہیں آگ میں جلانے کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ البتہ بعض لوگ اس سزا کے مخالف بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم آخر آزر کا بیٹا ہے، آزر ہمارے لیے بت بناتا ہے، اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے۔ اگر اس کے بیٹے کو سزا دینی ہے تو اسے یہاں سے نکال دو۔ قوم میں اختلاف ہو گیا تھا اور ممکن تھا کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ واپس لے لیا جاتا، لیکن انہی دنوں بادشاہ عراق کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھتے ہوئے آئے، اپنے ساتھ لے جا کر دربار شاہی میں پیش کر دیا۔ ان دنوں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا۔ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے آپ کو رب و مالک کہلواتے تھے۔ رعایا ان کی پرستش دیوتاؤں کی طرح کرتی تھی۔ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ قصبہ اور میں ایک شخص ہے جو ستاروں کی پرستش اور دیوی دیوتاؤں کے خلاف ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا
اور وہ سوچنے لگا اگر یہ شخص اسی طرح تقریریں کرتا رہا تو رعایا کو میری طرف سے بھی بدل کر دے گا، پھر مجھے خدا کون مانے گا؟ باپ دادا کے مذہب کے ساتھ ساتھ میری سلطنت کا رخ بھی جاتا رہے گا۔ اس شخص سے ملا تو جائے، ممکن ہے اسے دوروں سے خریدا جا سکے۔ یہی سوچ کر اس نے آپ علیہ السلام کو دربار میں طلب کیا تھا۔ سرکش بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قیدیوں کی طرح اس کے سامنے تھے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کو سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر دربار میں اس کی آواز گونجی، تو باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کرتا ہے اور مجھے رب ماننے سے کیوں انکاری ہے؟ اس لیے کہ میں خدائے واحد کا پرستار ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں مانتا۔ تمام عالم اسی کے مخلوق ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی ان سب کا خالق و مالک ہے۔ رہی بات تیری تو تو بھی اسی طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اتنے لوگ جو مجھے رب مانتے ہیں یہ سب غلط راہ پر ہیں، میں صحیح راہ پر ہوں۔ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ دلیل تو مانگ۔ اگر میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی بخشتا ہے۔ یہ تو نے کون سی نئی بات کہی؟ بادشاہ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، یہ قدرت تو مجھے بھی ہے، تجھے یقین نہیں تو یہ دیکھ۔ بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو حکم دیا۔ جلاد نے اسی وقت ایک بے قصور شخص کی گردن اڑا دی اور جیل کے دروغوں کو حکم دیا کہ کسی ایسے قیدی کو پیش کرو جسے موت کی سزا سنائی جا چکی ہو۔ ایسا قیدی اسی وقت پیش کر دیا گیا۔ نمرود نے اسی وقت اس کی جان بخشی کے احکام صادر کر دیے۔ اے ابراہیم، دیکھا تو نے، میں بھی اسی طرح زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ پھر تیرے خدا کی کیا خصوصیت رہی؟ اگر موت و حیات دینا ہی تیرا معیار ہے تو مجھے بھی خدا مان، کیوں نہیں مانتا؟ میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کو لے جاتا ہے، مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر تو بھی خدائی کا دعوے دار ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں چھپا۔ نمرود کبھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایسا کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ اول تو ایسا کر نہیں سکتا تھا، دوسری یہ کہ اپنے ہم قوموں کی طرح وہ بھی سورج کو دیوتا کہتا تھا۔ اسے یہ جواب ضرور دینا پڑتا کہ یہ کیسا دیوتا ہے جو کسی کے کہنے سے اپنی سمت بدل سکتا ہے۔ نمرود کی اناج کے آڑے آئی، وہ لاجواب ہو گیا تھا، لیکن دلیل کا جواب دلیل سے دینے کی بجائے وہ بھی قوم کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ میری رعایا کا فیصلہ اس کے بارے میں بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تم لوگ اپنے خدا کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو اس شخص کو جلا ڈالنا ہی بہتر ہے۔ بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین کے جرم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے۔ ایسے سخت مجرم کی یہی سزا ہے۔ نمرود نے آپ علیہ السلام کو یہ سوچ کر پابندی سلاسل کر دیا کہ کہیں بھاگ نہ جائیں۔ بعض کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام 1 سال تک نمرود کی قید میں رہے، بعض نے 7 سال لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ یہ کام ایک مذہبی جشن کی تیاری کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ ہر کافر پر لازم تھا کہ وہ آگ روشن کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ یہ منت مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ اس کام کے لیے ایک بڑی عمارت بنائی گئی، لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ہزاروں من لکڑیاں اس عمارت میں جمع ہو گئی۔ جب تیاری مکمل ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ ہو گیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا گیا۔ آگ کے شعلے ایسے بلند ہو رہے تھے کہ دور دور تک کی چیزیں جھلس رہی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک بلند عمارت کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بلب ہوئے، اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے، اے اللہ تو آسمانوں میں اکیلا ہے، تو زمین میں اکیلا ہے اور زمین پر تیری عبادت کرنے والا میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ کفار نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، اے آگ سرد ہو جا اور حضرت ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جہاں جہاں آگ جلی وہ اپنی تاثیر کھو بیٹھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی جو آگ جلائی گئی تھی وہ قدرت خداوندی سے گلزار بن گئی۔ آگ کی تپش آپ علیہ السلام پر حرام ہو گئی، دشمن ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دہکتی آگ سے سالوں میں محفوظ نکل آئے۔ آپ علیہ السلام پر اس آگ کا صرف اتنا اثر ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام کی پیشانی پر پسینے کے چند قطرے ابھر آئے تھے۔ آپ علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے تو پسینہ پونچھ رہے تھے۔ اتنے بڑے معجزے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری بستی مان لے آتی، لیکن بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا اعتراف تو کیا لیکن اس نے اپنے عقائد سے توبہ نہیں کی۔ میں تیرے خدا کے حضور 4000 جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں، نمرود نے کہا۔ جب تک تو اپنے دین کو چھوڑ کر میرا دین اختیار نہ کر لے اللہ تعالیٰ تیری کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کی قوم نے اسے کھلا جادو قرار دے دیا اور سب منہ موڑ کر چلے گئے۔ اب کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتا، لیکن اللہ کے نبی کی صرف یہ منشا تو نہیں تھی کسی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کی منزل تو یہ تھی کہ اس کی قوم بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف ایمان لے آئے۔
اور اس کی اب کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ کر لیا کہ اپنے شہروں کو چھوڑ کر کسی ایسی سرزمین کی طرف چلے جائیں جس میں اپنے پروردگار کی عبادت پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہو اور دعوت الہی کا میدان بھی کھلا ہو۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، میں تو اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ صرف ان کا ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا بھی اس میں شامل تھی۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اور لوط کو ایسی زمین کی طرف نجات دی، یعنی راستہ دیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔